बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मामला इतना सादा और आसान हरगिज़ नहीं है। क्या पाकिस्तान की तारीख के खरांट और घाघ सियासतदान नवाज शरीफ को इस बात का एहसास हो चुका था, या उन्हें इस बात की कहीं से सुनगुन मिल चुकी थी कि काजी फाइज ईसा के जाते ही न सिर्फ मतनाज़ा तरीन गैर आइनी तरमीम 26वीं तरमीम मुकम्मल तौर पर फारग होने जा रही है, बल्कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में जो कुछ भी किया गया वो सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है। क्या इतलात थी नवाज शरीफ के पास? इसे महज इत्तफाक करार नहीं दिया जा सकता कि अभी काजी फाइज ईसा साहब घर नहीं पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलकर अपने आखिरी दिन के उससे पहले ही नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर से दुबई के लिए परवाज जो है वो उड़ान भर चुका था। और कितना अजीब इत्तेफाक है अगर इसको समझा जाए कि 17 सितंबर 2023 को काजी फाइज ईसा साहब ओहदा संभालते हैं और अगले 3 से 4 दिनों के अंदर नवाज शरीफ की आमद हो जाती है, जो कि 4 साल तक पाकिस्तान से फरार रहते हैं। अंदाज़ा होता है उन्हें इस बात का कि अदालतों में उनके ऊपर केसेस हैं, बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे क्योंकि जेन्युइन केसेस हैं। और उसके बाद वो लंदन प्लान शुरू होता है जिसकी जानिब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इशारा भी किया और उसके बाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी कौम को आगाही दी और एक एक करके वो तमाम तर नुकात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित होते रहे जो इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को वक्तन फ़वक्तन बताते रहे। ये लंदन प्लान क्या था? अब इसके सारे परत खुल चुके हैं। इसमें मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की तैनातियों समेत काजी फाइज ईसा साहब एक बड़े गारंटर के तौर पर शामिल थे, जिसमें पहले इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इमरान खान को घर भिजवाया गया। उसके बाद अदलिया के ऊपर धौंस और दबाव बढ़ाकर इलेक्शंस को रोका गया और उसके बाद फिर काजी फैज़ ईसा के आने के बाद सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर पाकिस्तान की तारीख के मतनाज़ा तरीन इलेक्शन कराए गए। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन तक नहीं चलाने दी गई। इमरान खान को जेल के अंदर डाला गया। 2-3 दिनों के अंदर 3-3 सज़ाएँ दी गईं। बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया। इंतखाबी निशान तक नहीं था उम्मीदवारों के पास, कैंपेन नहीं चला सके। लेकिन इसके बावजूद ऐसे हालात के अंदर भी पाकिस्तानी कौम करोड़ों की तादाद में निकली और वो कर दिखाया जो पाकिस्तान तो क्या दुनिया की इंतखाबी तारीख में नज़र नहीं आता। और उसके बाद फिर एक और किरदार शुरू हुआ काजी फैज़ ईसा का, पाकिस्तान की दुनिया की अदालती तारीख का इंतहाई घनौना और गलीज़ तरीन किरदार के पहले बल्ले का निशान छीना, उसके बाद मखसूद नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना होने दिया, फिर 63-1 को नजरसानी के अंदर उड़ा दिया और उसके बाद ऐसा सेटअप पाकिस्तानी अदालतों का कायम करके वो रवाना हुए ताकि उनके जाने के बाद भी ये गंदा, बदबूदार और गलीज सिस्टम चलता रहे। लेकिन ये सब कुछ कर लेने के बावजूद आखिरकार नवाज शरीफ को किस बात का खौफ था कि उन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया और काजी फैज़ ईसा साहब को जोहराना दिया गया। काजी फैज़ ईसा साहब दफ्तर आए, घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी दौरान इत्तलात आ गई कि नवाज शरीफ परवाज़ गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ EK 665 के ज़रिए लाहौर से दुबई रवाना हो चुके हैं, जहां वो एक दिन क़याम करके फिर लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे और वहां फिर हफ्ता के लगभग क़याम करके वापस लंदन आएंगे और वहां से फिर यूरोप के दौरे पर उनके जाने का इम्कान है। ये सारे डॉट्स हमें कनेक्ट करके देखने होंगे आखिरकार इन तमाम तर चीज़ों के पीछे क्या है। क्यों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी इत्तलात के मुताबिक काजी फैज़ ईसा के जाने के बाद एक सरासीमगी की कैफियत है, एमरजेंसी की जानिब इशारा क्यों किया जा रहा है और क्यों यह कहा जा रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी, जिनका आइनी कानूनी हक तो नहीं बनता था लेकिन इसके बावजूद आज जब वो हल्फ उठा रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा सरप्राइज़ आने की जिन लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं उनके चेहरे खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। होने क्या जा रहा है? काजी फैज़ ईसा के घर जाते ही अजीबोगरीब वाक़या रावलपिंडी की हदूद में जो पेश आता है, रावलपिंडी और अटक के दरमियान, क्या उससे माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की बेचैनी नहीं जाहिर हो रही? शायद अब उनके गैर आइनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अदालत में कोई काजी फैज़ ईसा मौजूद नहीं और सुप्रीम कोर्ट के ज़राए और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में वकला ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माजी में
بہترین دوست سمجھے جانے والے اور افریدی شاہ من اللہ چیمبر کے اندر اکٹھے کام کرنے والے جسٹس جئی آفریدی، جسٹس منصور شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، اور ان میں سے جسٹس جئی آفریدی کے علاوہ باقی دونوں ججز نے اور ان کے ساتھ باقی 3 ججز نے، یعنی عائشہ ملک نے اور مریب اختر نے، شہزاد ملک نے، اس کے ساتھ ساتھ منصور علی شاہ صاحب نے اور اطہر من اللہ نے، ان 5 نے قاضی فیض عیسیٰ کے زہرانے میں بھی شرکت نہیں کی، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا سرپرائز ملے گا، کیونکہ زہرانے میں شریک جو 5 سے 6 جج صاحبان تھے ان میں سے 3-4 تو وہ تھے جو کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے منصور شاہ اور اس کے ساتھ ساتھ عائشہ ملک، مریب اختر، اطہر من اللہ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ سے اختلاف کیا تھا۔ ویسے انہوں نے رسم دنیا نبھانے کے لیے اس زہرانے کے اندر شرکت کی، اور کتنا بڑا المیہ ہے کہ آخری دن قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو جہاں ان کے ساتھی برادر ججز ریچھ ایک غسیلے ریچھ سے تشبیہ دیتے رہے، وہاں ان کے فیورٹ یوٹیوبرز، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کتے سے تشبیہ دیتے رہے۔ کیا کریں، یہ الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسی قسم کے تبصرے جو ہیں وہ ان کے متعلق آ رہے ہیں۔ تو یہ تھا جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا انجام جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور یہ انجام یہ ثابت کر دینے کے لیے کافی ہے کہ بلا شبہ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے۔ ہوا کیا راولپنڈی اور اٹک کے درمیان؟ جی ہاں، قیدی وین تھی، کہا جا رہا ہے 2 سے 3 وین تھی، 100 کے قریب ملزمان قیدی جن پر دہشت گردی کے مقدمات تھے، وہ جناب انہیں پیشی کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے بعد اٹک جیل انہیں منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس قسم کی خبریں آ چکی تھیں کہ عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا انتظامیہ کو، پنجاب حکومت کی خاص طور پر، کہ آپ ذرا ہمیں بتائیں کون سے سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تمام تر تفصیلات ہمارے سامنے رکھیں، کیوں 3 ہفتے کی پابندی عمران خان کے اوپر ملاقاتوں کی لگائی گئی، اب آپ عمران خان سے ان کے وکلاء کو کیوں ملنے نہیں دے رہے، اب دوبارہ سے پابندی کو کیوں انہینس کر دیا، توسیع کیوں کر دی، آپ نے عمران خان سے ملاقاتیں نہ کروا کر تو انہیں عدالت کی ہے، ویڈیو لنک پر بات کروائیں، وہ ممکن نہیں ہو سکتا تو آپ عمران خان کو عدالت کے اندر پیش کریں۔ یہ وہ سارا ماحول تھا جس ماحول کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور بجا طور پر پاکستان تحریک انصاف اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ سب کچھ یہ سٹیج کیا گیا۔ عمر ایوب کا بیان آتا ہے، شیخ وقاص اکرم کا بیان آتا ہے، کیا سٹیج کیا گیا؟ رجنی کانت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی، زیادہ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ جناب اس معاملے کے اندر یہ کہا گیا کہ کچھ نامعلوم افراد نے اس قیدی وین کے اوپر حملہ کیا، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جن میں ایم پی اے، ایم این اے بھی تھے، دیگر کارکنان بھی تھے، ان کے متعلق کہا گیا کہ جناب الزام لگایا گیا کہ ایم پی اے کے بیٹے نے حملہ کیا قیدی وین کے اوپر، حالانکہ فوٹیجز پاکستانی عوام نے جاری کر دی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، پاکستان تحریک انصاف کے پیجز سے فوٹیجز آ گئیں، واضح طور پر اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے فیصل ٹون کے قریب اچانک گاڑیاں اٹک جاتے جاتے واپس راولپنڈی کی طرف مڑتی ہیں اور وہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش وہاں کی لوکل پولیس کی جانب سے کی جاتی ہے، آئی جی اسلام آباد کچھ اور بیان دے دیتے ہیں، ان کے آپس میں بیانات ہی نہیں ملتے، پھر پاکستان تحریک انصاف بڑے ہی دبنگ انداز میں جناب جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے تمام تر چیزوں کو، اور بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہ ڈرامہ سٹیج کیا گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے جی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، دیکھیے جی حملہ ہو سکتا ہے قیدی وین کے اوپر، دیکھیے جی پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے، انہوں نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ ڈرامہ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ہو جاتا ہے ناکام، اور یہ ڈرامہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل میں قاضی فیض عیسیٰ کے جانے کے بعد اب پتہ ہے انہیں کہ ان کے غیر آئینی اقدامات کو عدالتوں سے، چاہے نیشنل لیول کی ہوں، درمیانے لیول کی ہوں، ٹاپ لیول کی ہوں، کسی قسم کا کوئی تحفظ اب انہیں نہیں مل سکتا، اس لیے اب یہ اس قسم کے ڈرامے سٹیج کر رہے ہیں تاکہ یہ ڈرامے کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک ماحول بنا سکیں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ بشرا بی بی رہا ہو گئیں بغیر کسی ڈیل کے، زبردست انداز میں، دبنگ انداز میں عمران خان کے ساتھ کھڑی رہیں، وہ اعصابی جنگ میں بھرپور مقابلہ کیا تمام تر ظلم و ستم کا، میرٹ کے اوپر عدالتوں سے ان کی رہائی ہوئی، مسلسل جو ڈیلے کی جا رہی تھی، ان لوگوں نے ایک ماحول بنایا تھا، پہلے سختیاں انہوں نے پچھلے 15 20 25 دن بڑھا دیں، اور جو ضمانت کا معاملہ تھا بشرا بی بی کا وہ آگے بڑھاتے رہے، پھر عمران خان کی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا، کیونکہ بعد میں انہوں نے اس سے اپنے مطلب حاصل کرنے تھے، بڑے اینکروں، ویلے کرم نگاروں، ملازم صحافیوں نے۔ اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ رہائی ہوگی بشرا بی بی کی، کل رات گئے پھر عمران خان کی جو دونوں بہنیں ہیں وہ بھی جیل سے جو ہے ان کی رہائی ہوگی، اور اب یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کسی قسم کی کوئی ڈیل کر لی ہے، حالانکہ عمران خان نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو 1.25 سال سے وہ جیل کے اندر نہ ہوتے، بشرا بی بی 9 ماہ سے زائد عرصے سے جیل میں نہ ہوتی، ان کی بہنیں اس طرح سے جو ہے وہ گرفتار نہ ہو جاتی، اس طرح سے انہیں بے گناہ گرفتار نہ کر لیا جاتا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، کیونکہ
مکمل طور پر شکست سے دو چار ہو چکا ہے۔ مافیا ہینڈلرز اور سولتکار عمران خان کے مقابلے میں عدلیہ میں بڑی تبدیلی آ چکی، بڑے سرپرائزز آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ میں سراسیمگی ہے، پریشانی ہے کہ آگے کا ماحول کیا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے چند دن پہلے سے یہ نظر آ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد سکندر سلطان راجہ صاحب جنہوں نے جنوری میں جانا ہے وہ جلدی جا سکتے ہیں، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین عہدے جو کہ نومبر 2025 میں تبدیلیاں ہونی ہیں اس وقت تو وہ کنفرم ہو چکی ہیں کہ اب کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اس سے پہلے بھی معاملات بدل سکتے ہیں۔ اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کچھ خفیہ ایجنسیز کی رپورٹس کی جانب سے کہ عمران خان اگر اقتدار میں واپس آتے ہیں، اگر یہ سارا معاملہ ریورس ہوتا ہے جو کہ ہونا ہے، اگر آئین اور قانون کے اوپر چلا جائے 63A بھی فارغ ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ 26ویں آئینی ترمیم فارغ ہوگی، اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی، سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ بنیں گے، اس کے بعد اگر ٹریبونل کھلتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہاں پر نشستیں بھی واپس ہوگی، تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی، وہ ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ حکومت بنا سکتی ہے اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کے۔ اور اس کے بعد عمران خان اگر پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہیں تو ایسی صورتحال کے سامنا کرنے سے پہلے بہت مرتبہ حامد میر کے بقول بھی، جو کہ کسی وقت میں نون لیگ کے بڑے فیورٹ ہوا کرتے تھے، ان کے بقول بھی بار بار عمران خان سے یقین دہانیاں مانگی گئیں، کم و بیش 3 مرتبہ عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں بلکہ آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی رکھتا ہوں جس میں اس بات کا انکشاف کیا جا رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر یہ مزدور صحافی تو آپ کے سامنے یہ بات پہلے ہی گوش گزار کر چکا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے جناب ڈیل حاصل کر لی جائے، لیکن ہوتا کیا رہا ذرا غور سن لیجئے۔ جی، اظہار رائے کی آزادی ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم مذاکرات کریں گے اور فوج سے کریں گے، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ جی وہ تو مذاکرات تو پہلے ہو چکے ہیں، اور اس میں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ خود ہی ان مذاکرات کو سیبوٹیج کر چکے ہیں، وہ بڑا عجیب سا لگے گا آپ کو اور بڑے پھر لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو میڈیا پر، پاکستان کی میڈیا پہ، جو کہ میرا خیال ہے کہ کافی کنٹرولڈ میڈیا، اس پہ جو خبریں آتی ہیں، جو تبصرے آتے ہیں، جو ہیڈ لائنز چلتی ہیں، سیاستدان جو بات آپ کو یا مجھے سنا کے گھر کو چلے جاتے ہیں، وہ پوری بات نہیں ہوتی، وہ پورا سچ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کو جانے دیں کون کس سے مذاکرات کر رہا ہے، کون کس سے نہیں کر رہا۔ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، شاید آپ کو مذاکرات ہوتے رہے ہیں، راؤنڈ چلانا چاہ رہا ہے مذاکرات کا، پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا۔ عمران خان کا انہوں نے ذکر نہیں کرنے کا، شاید کوئی چوتھا راؤنڈ چلانا چاہ رہا ہے اب مذاکرات کا۔ یحییٰ آفریدی کے آنے کے بعد، قاضی کے جانے کے بعد، قاضی کی موجودگی میں 3 دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں، عمران خان نے انکار کیا ہے، سیبوتیج کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان مانے نہیں کوئی بھی مطالبہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی شرط ان کی جانب سے، اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے تمام ترذاتی معاملات کے اوپر، لیکن رجیم چینج آپریشن 9 مئی کا معاملہ، 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات تاریخ کی بدترین دھاندلی، یہ جو تینوں ایسے معاملات ہیں، اس کے اوپر کسی طور عمران خان جو ہے وہ کوئی ڈھیل دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں، کوئی NRO کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں۔ اب پھر ان کا مطالبہ ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں مسلسل مطالبہ کرتے رہے کہ بنائیں، جوڈیشل کمیشن لائیں چیزیں سامنے، اور اب ایک مرتبہ پھر عمران خان یہی مطالبہ کریں گے۔ عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ چکی ان کی ذات کے اوپر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شعیب شاہین صاحب، حامد خان صاحب، دیگر لوگ یہ کہہ چکے کہ آئین اور قانون کے مطابق کیونکہ سینئر نے چیف جسٹس بننا ہے تو یحییٰ آفریدی صاحب کو عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ یحییٰ آفریدی اگر یہ عہدہ قبول نہ کرتے تو ایسی صورتحال میں معاملات قاضی فائز عیسیٰ کی پراکسی امین الدین خان صاحب کی طرف جا سکتے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد منصور شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، اطہر من اللہ صاحب اور خود یحییٰ آفریدی صاحب ایسا نہیں چاہتے تھے کہ معاملات سپریم کورٹ کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی صورتحال کی جانب بڑھ جائیں۔ ایسی صورتحال کے اندر امین الدین خان صاحب آتے تو پھر وہی ہوتا کہ سنیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، اپنی مرضی کے بینچز، اور اس کے بعد اس وقت بھی جو کنفیوژن ہے کہ آئینی بینچ کیسے بنے گا، جوڈیشل کمیشن کی کنسٹیٹیوشن کیا ہوگی، کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی، حل تمام تر چیزوں کا صرف ایک ہے، جو اپنے اس خط میں جو آخری دن منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو لکھا، اس سے ایک دن پہلے بھی لکھا کہ جب تک آپ فل کورٹ اجلاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا نہیں بلاتے کسی خصوصی بینچ کے اندر نہیں بیٹھوں گا۔ اب بھی اسی قسم کی پوزیشن ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ حالات بدلیں گے اور تباہی پھرے گی موجودہ اس حلف کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس نے کس طرح سے، یعنی وہ جیسے عمران خان سونامی کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، تو یہ تباہی مافیا کے لیے ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کا
اجلاس ہونے کے بعد وہاں پر معاملات دیکھے جانے کے بعد یہ ترمیم مکمل طور پر فارغ ہو سکتی ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے۔ اسی لیے حفظ ما تقدم کے طور پر نواز شریف صاحب کو اندازہ ہوا اور لندن فرار ہوئے، اور اس وقت کچھ دیگر حلقوں کے ہاں بھی شدید ترین بے چینی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔